रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मशाइख, तो बात चल रही थी तशबीह की उम्दगी पर कि जैद अमर से लंबा है या अमर जैद से नाटा है। एक तशबीह वो होती है और दूसरी तशबीह यहाँ पर अबुल अला मार्री के कौल में गुजरी। दोनों में फर्क आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से इस तशबीह की तरकीब, तशबीह का अंदाज, मुशब्बा और मुशब्बा बिही के एतबार से तशबीह का दर्जा कैसे यहाँ पर बुलंद है। और वो तशबीह कैसे फुटपाथ की तशबीह थी। वो तशबीह किसकी थी? फुटपाथ की तशबीह थी, मकतब के बच्चों की तशबीह थी। और ये तशबीह जो अभी आपने पढ़ी है अबुल अला मार्री की, ये तशबीह उदबा की है और शुआरा की है, और ये बलागी तशबीह कही जाती है। तो कहते हैं वमिन ज़ालिका कौल शायर, और ऐसे ही बलागी तशबीहात में से एक दूसरे शायर का कौल है। कहता है कि वकअन्न नुजूमा बैना दुजाहा सुननुन लाहा बैनहुन्न बतिदाउ। वकअन्न नुजूमा बैना दुजा, यहां भी सितारों ही का मसला है, लेकिन फर्क यह है कि पहले शेर में जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। पहले शेर में भी सितारे को मुशब्बा बनाया गया है और यहां भी सितारे को मुशब्बा बनाया गया है। अबुल अला मार्री ने मुशब्बा भी हालत गैज़ो गज़ब में मुब्तला शख्स की तेजी से झपकती हुई पलकों को बनाया था, और यहां पर मुशब्बा भी दूसरा है। देखें कैसे, और फैसला कीजिए कि कैसे तशबीह के अंदर यहां पर नुदरत का एहसास आपको होता है। कहता है शायर वकअन्न नुजूमा बैना दुजाहा, सितारे रात की तारीकियों के दरमियान ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं सितारे। ठीक है, अबुल अला मार्री के शेर में एक सितारे की तशबीह दी गई थी, और यहां ढेर सारे झुरमुट सितारों की कहकशां जो आसमान की थाल पे उस रात में आप देखते हैं जिस रात में हजरत चांद मौजूद नहीं होते। कभी गौर किया है? आप लोग तो इस वक्त देहातों में हैं यार, इस वक्त तो ये सब चीजें आप लोगों को खूब नजर आती होंगी। जब सितारे बजा जाते हैं, सितारे जब आसमान पे चांद का नामो निशान ना हो, तारीक रात हो और बदलियां भी ना हो, आसमान साफ हो, तो सितारे आसमान की थाल पर किस तरीके से सजे हुए आपको नजर आते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। सितारों की कहकशां जो आपको नजर आती है वो कैसी नजर आती है। अबुल अला मार्दी ने एक नज्म की तशबीह दी और यहां नुजूम को तशबीह दिया है, यानी सितारों के झुरमुट को, सितारों की कहकशां को, अंधेरी रात में आसमान पर नजर आने वाले बिखरे हुए, आसमान पर बिखरे हुए अलग अलग समतों के सितारों की के नजर आने की कैफियत को बयान कर रहा है शायर। फर्क समझ में आया? जी शेख, जी शेख। क्या फर्क है? अबुल अला मार्री आसमान के किनारे में नजर आने वाले टिमटिमाती हुई कैफियत में एक सितारे की तशबीह उसने पेश की है, और यहां क्या है? वकान्न नुजूमा, नजमा नहीं, नुजूमा, सितारे, यानी पूरे सितारे जो आसमान पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके सर पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके दाएं बाएं पूरे अतराफ में आसमान की थाल पर सजे हुए सितारे रात की तारीकी में कैसे नजर आते हैं, उसकी तशबीह यहां पर शायर दे रहा है। समझ में आई मुशब्बा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया शेख। देखिए खामोश हो गए। जी शेख। क्या है मुशब्बा? आसमान पर बिखरे हुए सितारे। आसमान पे बिखरे हुए सितारे, हो गया।
رات آسمان میں کی سے سارے تاریکی میں ستارے کو مطلب اللہ تشبیہ کے دے رہا ہے۔ بندو ایک ایک چیز تشبیہ میں جب ذکر کی جائے تو ایک ایک پوائنٹ دھیان دینے کا ہوتا ہے. آسمان پہ بکھرے ہوئے ستارے یہ کافی ہے کیا؟ بے شک آسمان میں جتنے سارے ستارے ہیں ان سب کو تشبیہ دے رہا ہے۔ آسمان میں بکھرے سارے خاص طور سے ستارے تاریخ ہے، تاریکی میں چاند رات نہ ہو، جب چاند بھی جب موجود اندھیرا ہو۔ نہیں ہے، وہ پوری کنڈیشن ذکر کرو نا گدھو. جی سر، بلاغہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اللہ کے بدنوں، آڑا ترچھا اگر کہو گے تو پھر وہ تشبیہ ادھوری رہ جائے گی. پھر وہ پوری جو اس کی ندرت ہے، اس کا انوکھا پن ہے، جو اس کی عمدگی ہے، اس کا جنازہ ہی نکال دو گے. تو یہاں مشبہ کیا ہے؟ رات کی اتھاہ تاریکیوں میں جبکہ حضرت چاند بھی پدھارے ہوئے نہیں ہیں، ایسی صورت میں آسمان کے وسط میں، آسمان کے اطراف میں بکھرے ہوئے ستارے جا بجا موجود ہوں۔ تشبیہ دے رہا ہے شاعر. کون بتائے گا دوبارہ؟ جی شیخ. ہاں، کس کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر؟ رات کی تاریکی میں شیخ ہاں آسمان میں تمام ستاروں کی تشبیہ دے رہا ہے، جو جبکہ حضرت چاند بھی نہ نکلا ہو شیخ. جبکہ چاند بھی نہ نکلا ہو. احسن، جی، یہ ہے اور وہ مشبہ. ٹمٹمات. جی فرق یہ ہے دونوں میں کہ جیسے ابوالعلا ماردی نے عادات تشبیہ کما استعمال کیا ہے اور یہاں عادات تشبیہ کا انا ہے. تو عادات تشبیہ تو الگ الگ ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے. جی، تو کہتا ہے کہ وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا. دجا بالکل اماوس کی تاریکی جو ہوتی ہے اس کو دجا کہا جاتا ہے، دجیا اس کے دجا. تو کہا کہ ستارے، اور ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے رات کی طرف. رات کی تاریکیوں کے درمیان ستارے یوں نظر آتے ہیں جیسے کیا؟ سنن لاح بینہن ابتداء. سنن لاح بینہن ابتداء. ٹھیک ہے، جیسے سنتیں بدعتوں کے درمیان ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی ہیں، چمکتی ہیں. چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے شاید؟ آپ لوگ تھوڑی سی وضاحت کرو گے؟ جی شیخ، ہاں شاعر اس میں کہہ رہا ہے جس طرح ستارے آسمان پہ ایسی حالت میں ہو کہ چاندنی بھی رات چاند بھی موجود نہ ہو، اسی حالت میں اگر چاند کو دیکھا جائے تو ٹمٹماتا ہے. اور اسی طرح سنت میں جب مطلب بدعت والی جو ہو، گمراہی ہو، اسی طرح آپ کی مطلب گمراہی کا سرزد ہو جاتا ہے. شیخ تھوڑی سی اور وضاحت، کوئی اور؟ جس طرح سنتوں میں بدعت ایک دم نظر آتی ہے، چمکتی ہے. شیخ احسن، سنتوں میں بدعت چمکتی ہے تو مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ دین صحیحہ جو ہے، جو فرق کیا کہتے ہیں دین باطلہ کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی بدعتوں کے، یعنی آپ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدعتیں جو ہیں وہ تاریکیاں ہیں. جی شیخ، بدعتیں وہ کیا ہے؟ جی شیخ، جی بدعت شیخ، جو بھی ہوگی تاریخیں کل بدعت ضلالہ. تو بدعتیں جتنی بھی ہیں وہ اماوس کی رات کی تاریکیوں کے مانند ہیں، اور سنتیں ان تاریکیوں کے درمیان ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی سنتوں کے اندر چمک ہے، سنتوں کے اندر برائٹنس ہے جو تاریکیوں کے درمیان نمایاں ہے. بالکل اس میں گڈمڈ نہیں ہوتی. سنت بدعت کے ساتھ کبھی خلط ملط نہیں ہو سکتی. جیسے تاریکیوں میں ستارے نمایاں ہوتے ہیں، ایسے ہی بدعتوں کے درمیان سنتیں نمایاں ہیں، اپنا الگ چمکدار وجود لیے ہوئے. ہاں، وہ ان کے درمیان بالکل الگ اپنی ایک شناخت باقی رکھے ہوئے ہیں.
یہی آپ لوگ بھی کہنا چاہتے اور تھے؟ جی، اور اسی چمک کی وجہ سے شیخ، اور اسی چمک کی وجہ سے پہچان میں آ جاتا ہے شیخ، پہچان میں آ جاتی ہے. پہچان احسنت. اس سے الگ بھی ہے، اس کا الگ مقام مرتبہ شیخ. احسنت. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سنتوں کے بدعتوں کے درمیان سنتوں کا چمکنا. اچھا، جس طرح سے ستارے آسمان پر جا بجا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اکٹھا نہیں ہوتے کہ سب سارے کے سارے آسمان کے ستارے کسی ایک کونے میں اکٹھا ہو جائیں، ہاں، بلکہ تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں. جس طریقے سے ان تاریکیوں کے درمیان جیسے آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، ویسے بدعتوں کے درمیان سنتیں بھی جا بجا بکھری ہوئی ہیں، اور اپنے جہاں جہاں پر ہیں وہاں پر اپنے وجود کو وہ درشا رہی ہیں. کتنی شاندار تشبیہ دی گئی ہے. جی شیخ. جی شیخ. تشبیہ عمدہ ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ، عمدہ ہے. عمدہ ہے. لیکن یہاں فرق آپ محسوس کریں، ابوالعلا معرری کی تشبیہ میں اور اس کی تشبیہ میں فرق کیا ہے؟ ابوالعلا معرری نے ایک دیکھی جانے والی چیز کو دیکھی جانے والی چیز سے تشبیہ دی ہے. ستارہ آسمان کے کنارے میں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے نظر آ رہا ہے. جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ حالت غیظ و غضب میں مبتلا شخص کی پتلیاں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ جی شیخ. لیکن یہاں پر کیا ہے، شاعر نے ایک دکھنے والی چیز کو ایک ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیا ہے جو دیکھی نہیں جا رہی. بدعتوں کے درمیان سنتوں کا چمکنا، یہ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. بھائی سنت دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، بدعت دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک مانوی چیز ہے جس کا کوئی ٹھوس مادی وجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشبہ محسوس چیز ہے، مادی چیز ہے، جبکہ مشبہ بھی عقلی چیز ہے. آپ جس کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنی کھوپڑی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، وہ ایک مانوی چیز ہے. بدعتوں کے درمیان سنتوں کا چمکنا یہ ایک مانوی چیز ہے، محسوس یا مادی چیز نہیں ہے. یہ ہے فرق کہ نہیں ہے دونوں میں؟ جی شیخ. اچھا، عام طور سے تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ معنوی چیز کو محسوس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے. جی شیخ. کس کو دی جاتی ہے؟ کس کے ساتھ؟ معنوی چیز کو محسوس کی شکل میں. معنوی چیز کو جو نظر نہیں آنے والی چیز ہے اس کو نظر آنے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. جو چھونے والی چیز نہیں ہے حواس خمسہ سے، اس کو حواس خمسہ سے محسوس کرنے والی محسوس کی جانے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن یہاں شاعر نے الٹا کر دیا. یہاں شاعر نے الٹا کر دیا، اس کا الٹا کر دیا. ایک محسوس چیز کو ایک مانوی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، اور اس سے تشبیہ کے اندر بجائے اس کا درجہ گرنے کے اس کا درجہ مزید اس کا بلند ہو گیا. جی شیخ. ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ. کہتا ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ جَمَالَ هَذَا التَّشْبِيهِ جَاءَ مِنْ شُعُورِكَ بِبَرَاعَةِ الشَّاعِرِ وَحِذْقِهِ فِي عَقْدِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ مَا كَانَ يَخْطُرُ بِالْبَالِ تَشَابُهَهُمَا. اس تشبیہ کی خوبصورتی اور حسن کہاں سے آتا ہے یا کہاں سے آیا اس کے اندر؟ کہتے ہیں جاء من شعورک، آپ کے شعور سے اس کے اندر تشبیہ کے اندر جمال آیا. کس چیز کا شعور؟ شاعر کی مہارت اور شاعر کی کا کمال فن کہ اس نے دو ایسی حالتوں کے درمیان مشابہت قائم کر دی جن دو حالتوں کے درمیان مشابہت کا پایا جانا دلوں میں یا انسان کے خیال میں کھٹکتا نہیں ہے. کس کو یہ کھٹکتا تھا کہ ستاروں کی تشبیہ سنتوں سے دی جا سکتی ہے؟
عام طور سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے؟ نہیں شیخ، عام طور کوئی تصور نہیں کرتا کہ اس طریقے سے کوئی آدمی اتنی دور کی چیزوں کے درمیان مشابہت قائم کرنے کی کوشش کرے گا. کہتے ہیں کہ وہما، اور یہ دو حالتیں کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہما حالت النجوم فی رقعۃ اللیل، پہلی حالت رات کی بساط پر، ستاروں کی حالت، رات کی بساط پر اندھیرے میں پھیلے ہوئے ستاروں کی حالت، کس سے؟ بحال السنن الدینیۃ الصحیحۃ متفرقہ بین البدع الباطلہ، ان صحیح دینی سنتوں کی حالت سے جو باطل بدعتوں کے درمیان منتشر حالت میں چمکتی ہوئی پائی جاتی ہیں. یہ دو الگ الگ حالتیں ہیں، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان شاعر نے اس تشبیہ کے ذریعے سے ربط قائم کر دیا، اور یہاں سے اس تشبیہ کے اندر ندرت پیدا ہو گئی، انوکھا پن پیدا ہو گیا، عمدگی پیدا ہو گئی، کمال پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس تشبیہ کے اندر عمدگی ایک دوسرے ناحیے سے بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ شاعر نے سنتوں کو روشن اور چمکدار ظاہر کیا ہے، اور بدعتوں کو تاریکی بلکہ گھٹا ٹوپ تاریکی مانا ہے. وَأَنَّ الْبِدْعَ مَظْلَمَةٌ قَاتِمَةٌ، اور بدعتیں انتہائی تاریک، قاتمہ کہا جاتا ہے تاریکی میں بھی انتہائی تاریک. تو شاعر نے یہاں پر سنتوں کو چمکدار اور روشن جو خیال کیا ہے، اور بدعتوں کو گھٹاٹوپ تاریکی کا جو تخیل پیش کیا ہے، یہاں سے بھی اس تشبیہ کے اندر عمدگی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے مشائخ؟ چلیے ٹھیک ہے، اب بلاغہ کا درس اسی پر اختتام کرتا ہوں، ورنہ کہیں گے آپ لوگ کہ درس لمبا کر دیتا ہوں. حالانکہ اگر آپ لوگ سمجھ لیا کریں کہی ہوئی بات کو، اور اگر آپ مشارکہ کرتے رہیں، آپ ہوں ہاں صحیح غلط یہ ایسے اور ویسے، جب کس طرح آپ لوگ شریک رہیں درس میں، تو درس کے اندر برکت ہو اور تیزی کے ساتھ درس بڑھے. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھ سے آپ لوگوں کی کیسی خفگی ہے، ناراضگی ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہی نہیں ہیں. کوئی ناراضگی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں اللہ کے بدلوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شامل رہو. شامل رہتے ہو تو پڑھانے کا ایک لطف ملتا ہے، ورنہ نحوست طاری ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ درس ہے، تو درس کو درس کی طرح سے انجوائے کر کے پڑھو نا. خطبے میں تو مجبور ہوتے ہو آپ چاہو نہ چاہو خطیب کو سننا تو مجبوری ہے، بھاگ کر جاؤ گے کہاں. لیکن درس کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. درس تو آپ اپنی رضا اور رغبت سے آگے بڑھاؤ، تب اس کا لطف ہے. جی شیخ، اس کا آپ کو امتحان دینا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے، اس کو آپ کو اپنے کھوپڑی میں بیٹھانا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ خطبہ ہے کہ آپ سنو چاہے اونگتے رہو، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور بعد میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ خطیب نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا، کتنا آپ کی کھوپڑی میں محفوظ رہا اور کتنا نہیں رہا. ایسا تو معاملہ ہمارا نہیں ہے نا درس کا. نہیں شیخ. تو پھر آپ لوگ شامل کیوں نہیں ہوتے اللہ کے بدلوں؟ اگر آف لائن کی طرح اگر آپ کے سامنے روبرو ہو کر مشارکہ کرتے تو اور بہتر ہوتا شیخ. انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ نوبت لائے. کوئی ہم لوگ بھی خوشی کے ساتھ تو ایسا نہیں، مطلب آن لائن کا سلسلہ جاری نہیں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. انشاءاللہ جیسے موقع ملتا ہے انشاءاللہ اعلان نکالا جائے گا انشاءاللہ العزیز. نائم صاحب بھی اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن اصل میں حالات ٹھیک ہو جائیں تھوڑا سا. ابھی 4-5 دن کے لیے صرف ٹیکہ لگانے کے لیے، مطلب یہ ویکسینیشن کے لیے نگر پالیکا نے اسکولوں کو کھولا ہے یہاں پر، لیکن وہ صرف 4-5 دن کے لیے ہے. 4-5 دن کے بعد پھر محکمہ صحت نے تقریباً 15 فروری تک شاید پھر ابھی بند رکھنے کو کہا ہے. تو اس لیے ابھی ادارہ کھولنے کے لیے تو کوئی فیصلہ لینا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ 15 فروری کے قریب تک امید ہے کہ انشاءاللہ
ہو سکتا ہے کہ آف لائن کے لیے کوئی اعلان ہم لوگ نکالیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیسی صورتحال بنتی ہے. انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے مشائخ، 15 منٹ کے بعد پھر اگلے گھنٹی میں ملتے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ لیس ہو کر کے ہوم ورک مکمل کر کے آپ آئیے انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات اور، حاضری سب لوگوں نے لگا لی ہے نا؟ جی سر. شیخ میرا سوال یہ ہے شیخ، اگر جیسے کٹ گیا تھا بیچ میں زوم، کیا سوال ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ شیخ جیسے بیچ میں زوم آئی ڈی کٹ گیا تھا، ہم لوگ اسے مطلب نکل گئے تھے، دوبارہ پھر حاضری بنوانا پڑے گا شیخ چیٹ روم میں؟ بنا دو تو اچھا ہے، پریشانی کیا ہے، صرف نام ہی تو لکھنا ہے. اگر دوبارہ ہم جوائن کرتے ہیں تو شیخ سب کینسل بتا دیتا ہے، اس میں نہیں نام لکھا رہتا ہے، ایسے گڑبڑی نہ ہو جائے اسی وقت سے شیخ. نہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ جب نشست ہوتی ہے تو دوبارہ پھر آپ دوبارہ جوائن ہو جائیں، اس سے یہ چیز سمجھ میں آئے گی نا کہ آپ دونوں نشست میں حاضر رہے. جی شیخ جی شیخ پورے درس میں حاضر رہے، یہ تو مطلب آپ کے لیے بہتری ہے نا یہ. جی شیخ جی شیخ. جی ٹھیک ہے مشائخ، ملتے ہیں پھر اگلے درس میں انشاءاللہ. 10:15 ہو رہے ہیں نیپالی، 10:30 کو انشاءاللہ ملتے ہیں، یعنی انڈین 10:15 بجے انشاءاللہ. جی شیخ انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.